अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। बरादरान इस्लाम, आज मैं सुन्नत के मुताबिक नमाज़ पढ़ने का तरीका बताना चाह रहा हूँ ताकि आप भी उस पर अमल करें और मैं भी उस पर अमल करूँ, और मेरे लिए भी आप दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बाज़ जगहों पर हमें देखने में आया कि कुछ लोग जो हैं वो सुन्नत के ख़िलाफ़ नमाज़ पढ़ते हैं और खुश हुज़ू बिल्कुल नहीं रहता, ना ही खुश हुज़ू के साथ पढ़ते हैं और ना ही खुश हुज़ू रहता है। तो मैंने मुनासिब समझा कि ताकि मैं सुन्नत के मुताबिक ये तमाम चीज़ें बयान करूं जिन पर सुनने वाले भी अमल करें और सबसे पहले मैं भी अमल करूं, और मेरी नमाज में खुश हुज़ू आए और दूसरे की नमाज में भी खुश हुज़ू आ जाए। और हमें खुश हुज़ू के साथ नमाज़ पढ़नी चाहिए। नमाज में जो हुज़ूर ने फरमाया कि नमाज में चोरी ना करो। सहाबा ने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि नमाज में चोरी कैसे होती है? तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है मेरे सहाबा कि रुकू और सजदे और इन जो नमाज के अंदर मामलात हैं उनका दुरुस्त तरीके से ना करना, खुश हुज़ू के साथ ना पढ़ना, ये नमाज की चोरी है। तो आइए हम आज का मौजू है इस पर तफसील से बात करते हैं कि नमाज की तमाम शराइत हत्तुल इम्कान पूरी करके किबला रू होकर नमाज की नियत करके दोनों हाथ कानों तक उठाकर तकबीर तहरीमा यानी अल्लाह अकबर कहे। दोनों हाथ इस तरह उठाए कि हथेलियां किबले की तरफ हों, उंगलियां सीधी और खुली हुई हों। दोनों अंगूठों यानी जो दोनों अंगूठे हैं वो कानों के सामने आ जाएं। कानों को हाथ लगाना ज़रूरी नहीं, कानों को हाथ लगाना ज़रूरी नहीं। तकबीर तहरीमा कहकर दोनों हाथ नाफ के नीचे इस तरह बांधे कि दाने हाथ की हथेली बाएं हाथ की हथेली की पुश्त पर रखे। अंगूठा यानी जो अंगूठे हैं और छोटी उंगली से कलाई को पकड़ ले और दरमियानी 3 उंगलियां जो हैं कलाई पर बिछा दे। यानी कैसे? ये ऐसे होता है ना, ये 3 उंगलियां ऊपर बिछा लें, ये 3 उंगलियां ऊपर बिछा लें, ये इस तरह, ये 3 उंगलियां, और ये जो छोटी उंगली है और अंगूठा है इसके साथ ये आप पकड़ें। क़ियाम में दोनों पांव सीधे रखें, आप सीधे रखें, दोनों पांव सीधे रखें और दोनों पांव के दरमियान कम अज़ कम 4 उंगलियों का या ज़्यादा से ज़्यादा एक बाशिद का फासला रखें। ज़्यादा फैलानी नहीं, ये भी नमाज की बेअदबी है कि टांगे इतनी फैलाओ, 1 फुट से भी यानी आप ज़्यादा फैलाकर आप पढ़ें तो ये क्या है जी, शैतान नीचे से भागता है। कुछ लोगों की रवायत नहीं, ये गलत तरीका है। जैसे हुक्म है कि ये 4 उंगलियों का या थोड़ा सा ज़्यादा कुछ फासला रखें आप। एड़ियों को करीब और पंजों को दूर रखना यह गलत है, यानी ऐसे रखना यह गलत है, बिल्कुल सीधा बराबर। ये एड़ी होगी बिलफर्ज, ये एड़ी है, ये हम एड़ी शुमार करते हैं यानी ऐसे। तो ये एड़ियाँ करीब हो गई, ये पंजे आगे दूर हो गए, ये गलत तरीका है। यानी एक पाँव उस तरफ एक उस तरफ, ये नहीं, बिल्कुल सीधे रखने हैं, पाँव बिल्कुल सीधे रखने हैं हमने। अगर तन्हा नमाज पढ़ रहा है जिसको मुनफरद की नमाज कहा जाता है तो तकबीर तहरीमा के बाद सना यानी सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़े, फिर ताउज़ व तस्मिया यानी आउज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़कर सूरह फातिहा पढ़े, फिर आहिस्ता आवाज़ से आमीन कहे, यानी आहिस्ता आवाज़ से आमीन कहे। और इमाम भी ऐसा ही करे, इमाम और मुक्तदी सब आहिस्ता आवाज़ से आमीन कहें, इमाम और मुक्तदी सब आहिस्ता आवाज़ से आमीन कहें। सूरह फातिहा के बाद कोई सूरह या इन्ना अतवैना कल कौसर यानी ये छोटी सूरत है के बराबर 3 छोटी आयत या एक बड़ी आयत जो इन छोटी आयत के बराबर हों पढ़े। किरा से फारिग होकर अल्लाह अकबर कहता हुआ रुकू में जाए। रुकू में सैर कमर और सिरेन बराबर एक सीध में रहें, बराबर एक सीध में रहें। सर को न ऊंचा उठाए न झुकाए और दोनों हाथों से दोनों घुटनों को पकड़ ले, दोनों हाथों से दोनों घुटनों को पकड़ ले। हाथों की उंगलियां अच्छी तरह खोल दे और रुकू की तस्बीह सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 या 5 या 7 मरतबा कहे। फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदा
ربنا لکل حمد کہے اور امام صرف تسمیہ کہے، پھر ذرا سی دیر ٹھہر کے اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جائے، سجدہ میں پہلے گھٹنے زمین پہ رکھے۔ ہاں یہ ایک بڑا خاص مسئلہ، بعض لوگ ایسے ڈائریکٹ پہلے ہاتھ رکھتے ہیں پھر گھٹنے رکھتے ہیں، یہ غلط ہے۔ پہلے آپ سجدہ میں گھٹنے زمین پہ رکھے، پھر دونوں ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی، یعنی پہلے گھٹنے زمین پر رکھے، اور نمبر 2 پھر دونوں ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی زمین پر رکھے۔ دونوں ہاتھ کانوں کے مقابل ہوں، یعنی کانوں کے برابر ہوں، ہاتھوں کی انگلیاں ملا کر سیدھی قبلے کی طرف، یعنی قبلہ رخ کرے، دونوں پاؤں کی انگلیاں موڑ کر قبلے کی طرف رکھے، پیٹ رانوں سے اونچا اور دونوں بازوں پہلوں سے الگ رکھے، کنیاں زمین پر نہ بچھائے، اور ایسے کر کے یہ سجدے میں ایسے پاؤں بازو پھیلا کر نماز پڑھنے سے، یعنی یہ حضور نے فرمایا کہ ایسے پاؤں یعنی اپنے پہلو پھیلاؤ کہ تمہاری رانوں سے بھی ٹچ نہ ہو، اور اتنا فاصلہ ہو کہ بکری کا بچہ آرام سے گزر جائے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ پھر اس کے بعد سجدہ میں سبحان ربی الاعلیٰ 3، 5 یا 7 مرتبہ پڑھ کر اللہ اکبر کہتا ہوا سر اٹھائے اور اطمینان سے بیٹھ جائے، پھر اللہ اکبر کہتا ہوا دوسرے سجدے میں جائے۔ پہلے سجدے سے اٹھتے وقت جو بیٹھے گا اس میں نے جو پڑھا ہے کہ اتنی دیر بیٹھے کہ جتنی دیر میں سبحان اللہ پڑھ لے، یعنی اتنی دیر بیٹھ جائے۔ دوسرے سجدے میں جائے اور پہلے سجدے کی طرح دوسرا سجدہ ادا کرے، پھر اللہ اکبر کہتا ہوا دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو، اس طرح کہ پہلے سر اٹھائے، ناک، پھر دونوں ہاتھ، پھر گھٹنے اٹھائے اور دونوں ہاتھوں سے گھٹنے پر زور دے کر اٹھے، گھٹنوں پر زور دے کر اٹھے، اور ہاتھ زمین پر نہ ٹیکے، گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھنا یہ سنت ہے۔ دوسری رکعت بسم اللہ سے شروع کرے، پہلی رکعت کی طرح قرات، رکوع اور سجدہ کرے، اور امام بھی ایسا ہی کرے۔ دوسری رکعت کے دوسرے سجدے سے اٹھ کر اس طرح دوزانوں ہو کر بیٹھ جائے کہ دایاں پاؤں کھڑا ہو اور اس کی انگلیاں قبلے کی طرف کو مڑی ہوئی ہوں، اور بایاں پاؤں بچھا ہوا ہو جس پر بیٹھا ہو، اور بعض لوگ دونوں کھڑے کرتے ہیں، یہ انتہائی غلط بات۔ اگر یعنی کسی بندے کو کوئی عذر ہو، جیسے ٹانگ وغیرہ ٹوٹی ہوئی ہو، یا ایسے کوئی راڈ وغیرہ جو اس میں ڈاکٹرز نے ڈالا ہو تو اس کے لیے بیٹھنا مشکل ہو، ان کے لیے بھی انشاءاللہ میں بیان کروں گا، جو مسائل ہیں وہ کھل کر انشاءاللہ سب چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اگر 2 رکعت والی نماز ہے، جیسے فجر یا 2 سنتے یا 2 نفل، تو تشہد یعنی اتحیات پڑھ کر درود ابراہیمی پڑھے، پھر قرآن یا حدیث کی کوئی دعا پڑھ کر دونوں طرف سلام پھیر دے۔ اگر 4 فرض یا 3 وتر یا نماز سے پہلے کی 4 مقطع سنتے ہوں تو تشہد عبدہ و رسولہ تک پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ تک پڑھے۔ اس بیٹھنے کو قعدہ اولیٰ کہتے ہیں۔ پھر اللہ اکبر کہتا ہوا تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے، تیسری اور چوتھی رکعت بسم اللہ سے شروع کرے، یہ مسئلہ یعنی تیسری اور چوتھی رکعت بسم اللہ سے شروع کرے اور سورہ فاتحہ آمین تک پڑھے۔ اگر فرض نماز ہے تو فاتحہ کے بعد کچھ نہ پڑھے، یعنی کوئی صورت ملانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ رکوع میں چلا جائے۔ اگر نماز وتر، سنت یا نفل ہے تو سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت کی طرح کوئی سورت یا آیت ضرور پڑھے گا، ٹھیک ہے۔ وتر کی تیسری رکعت میں قرات کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لے اور پھر دعائے قنوت پڑھے، پھر اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع میں چلا جائے۔ نماز کی آخری رکعت میں دوسرے سجدے کے بعد قعدہ اولیٰ کی طرح بیٹھے، اس کو قعدہ اخری کہتے ہیں۔ پھر تشہد، درود اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دے۔ قاعدہ اولیٰ اور قاعدہ اخری میں دونوں ہاتھ رانوں پر اس طرح رکھے کہ انگلیوں کے کنارے گھٹنوں کے کنارے، یعنی جو کنارے ہوتے ہیں ان پر ہوں، انگلیاں گھٹنوں پر جھکی ہوئی نہ ہوں، بلکہ قبلہ رو ہوں،
نہ بالکل ملی ہوئی ہوں نہ زیادہ پھیلی ہوئی ہوں، بلکہ درمیانی حالت میں ہوں۔ اور قاعدہ اولا اور قاعدہ اخرى میں جب اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھے تو لا پر دائیں ہاتھ کی جو شہادت کی انگلی ہے اس طرح کھڑی کرے کہ چھوٹی 2 انگلیوں کو بند کرے، درمیانی انگلی اور انگوٹھے سے ہلکا بنا لے اور الا اللہ پر انگلی گرا دے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ پر اشہد اللہ پر انگلی کھڑی کرے اور الا اللہ پر انگلی کو گرا دے، مگر حلقہ آخر قاعدہ تک باقی رہے۔ اگر امام کی ابتدا میں نماز پڑھ رہا ہے تو پہلی رکعت میں ثنا پڑھ کر خاموش ہو جائے، نہ اعوذ باللہ پڑھے، نہ بسم اللہ، نہ سورہ فاتحہ، یعنی مقتدی کسی رکعت میں بھی قرات نہ کرے، خواہ نماز جاری ہو جس میں امام بلند آواز سے پڑھتا ہو یا سری جس میں آہستہ پڑھا جاتا ہے۔ رکوع سے اٹھتے وقت امام سمیع اللہ لمن حمدہ اور مقتدی ربنا لک الحمد پڑھے، مقتدی ربنا لک الحمد پڑھے۔ باقی نماز اسی طرح پڑھے جیسے منفرد پڑھتا ہے۔ قرات میں یہ ضروری ہے کہ اپنی آواز خود سنے، یعنی اتنی آواز ہو کہ جو خود سن سکے، جو خود سن سکے، اور اگر منہ سے آواز نہ نکلے تو کم از کم اتنا ضرور ہو کہ زبان سے الفاظ کا تلفظ ادا ہو اور ہونٹ ہلیں، اور اگر زبان سے الفاظ کا تلفظ ادا نہ ہو اور ہونٹ نہ ہلیں تو یہ قرات نہیں اور نماز نہ ہوئی، اور نماز نہ ہوئی۔ قرات میں ترتیب کا لحاظ رکھے، 30ویں پارہ کی آخری چھوٹی صورتوں میں سے ایک صورت چھوڑ کر، یعنی ایک صورت چھوڑ کر دوسری صورت نہ پڑھے، کوئی صورت ہی نہ چھوڑے یا 2 صورتیں چھوڑ کر پڑھے۔ مثلا اگر پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھی ہے، دوسری رکعت میں تبت یدا نہ پڑھے بلکہ اذا جاء نصر اللہ یا قل ھو اللہ احد پڑھے، یعنی ترتیب کا خیال رکھے۔ قرآن مجید صحیح پڑھنا ضروری ہے، جیسے طا کو تا نہ پڑھنا، ٹھیک ہے، خا کو ہا نہ پڑھنا، فا کو سواد نہ پڑھنا، نہیں فا یہ دونوں یعنی اوپر اور نیچے کے دانتوں کے درمیان زبان کی نوک فا یہ لفظ ادا ہوتا ہے، اس کو سواد نہ پڑھنا، اور سین کو زواد نہ پڑھنا، اور سواد کو سین نہ پڑھنا، اور اسی طرح زواد ہے اور اس کو زوا نہ پڑھنا، ٹھیک ہے، زال یا زال، اور کاف کو کیف پڑھنا حرام ہے۔ اس طرح پڑھنے سے اکثر معنی بدل جاتے ہیں اور نماز باطل ہو جاتی ہے۔ ایسی غلطیاں کرنے والے امام کے پیچھے نماز ناجائز ہے۔ شریعت میں باجماعت نماز صرف فرض نمازیں یعنی عید الفطر، عید الاضحیٰ کی نمازیں، صلاۃ الکسوف ہے، صلاۃ الاستسقاء ہے، رمضان مبارک میں 20 تراویح ہیں، ماہ وتر کی نماز ہیں، ان کے علاوہ تمام سنتے و نوافل تنہا پڑھے جائیں۔ نوافل یعنی جو ہے نا ان میں صلاۃ و تسبیح، تہجد اور تمام سنن و نوافل کی جماعت میں بغیر یعنی بلا امام کے پیچھے 1 یا 2 مقتدی ہوں تو جائز ہے، لیکن اگر مقتدی 2 سے زیادہ ہوں یا ایسی جماعت کے لیے لوگوں کو دعوت دی گئی ہو تو یہ جماعت مکروہ تحریمی ہے۔ عورت کی امامت میں مرد کی نماز ناجائز ہے، عورت کی امامت میں مرد کی نماز ناجائز ہے، اور عورت امام ہو اور عورتیں ہی مقتدی ہوں تو یہ جماعت بھی مکروہ تحریمی ہے، اور انشاءاللہ میں مکروہ تحریمی تنظیم جو بھی ہے ان کے بارے میں بھی تفصیلاً بیان کروں گا۔ محلے کی مسجد میں جہاں امام اور مقتدی متعین ہوتے ہیں دوسری جماعت کرانا مکروہ ہے، دوسری جماعت کرانا مکروہ ہے، جب تک کھڑے ہونے کی طاقت ہو اور ٹانگیں برداشت کر سکتی ہوں۔ بیٹھ کر فرض اور وتر جائز نہیں، بیٹھ کر فرض اور وتر پڑھنا یہ جائز نہیں ہے جب تک ٹانگوں میں آپ جان ہے، برداشت کر سکتے ہیں۔ غیر موقع سنتوں اور نوافل کی 4 رکعتوں میں بہتر یہ ہے کہ قاعدہ اولا میں اتحیات کے بعد درود شریف اور دعا پڑھے اور تیسری رکعت ثنا سے شروع کرے، تیسری رکعت ثنا سے شروع کرے۔ نماز کو مقصد زندگی سمجھ کر خوب دل لگا کر پوری توجہ کے ساتھ یہ سمجھ کر پڑھے کہ میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوں، اور تفسیر ضیاء القرآن میں لکھا ہوا ہے کہ نماز اس طرح پڑھ گویا کہ تو خدا کو دیکھ رہا ہے، اگر یہ بھی نہیں تو یہ سمجھ کہ خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر نماز میں ادھر ادھر کے خیالات آنے لگیں تو اپنی توجہ
نماز کے کلمات پر مرکوز رکھے کہ اب میں یہ پڑھ رہا ہوں، اب یہ پڑھ رہا ہوں، اشد ضرورت کے بغیر نماز میں حرکت نہ کرے۔ بلا ضرورت زیادہ حرکتیں کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر نماز میں جمائی آ جائے تو منہ کو بند کر لے یا منہ پر ہاتھ رکھ لے اور آواز پیدا نہ ہونے دے، آواز پیدا نہ ہونے دے۔ اگر آپ کھڑے ہیں، قیام میں ہیں، آپ کو جمائی آتی ہے تو یہ دائیں ہاتھ کی یہ پشت آپ یہ رکھ لیں۔ اسی طرح آپ بیٹھے ہوئے ہیں، گھٹنوں پر ہیں، تو یہ اس تشہد میں بیٹھے ہیں، پھر آپ کو آتی ہے، پھر بھی آپ ایسے رکھ لیں۔ سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے، یہ جو سجدہ سہو ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ قاعدہ اخری میں تشہد عبدہ و رسولہ تک پڑھ کر دانی طرف سلام پھیر کر، دانی طرف سلام پھیر دے، پھر یعنی دو سجدے کرے، پھر نئے سرے سے تشہد پڑھے، پھر درود شریف و دعا پڑھ کر دونوں طرف سلام پھیر دے۔ یہ نفل نماز کا یہ حکم ہے کہ اس کو پڑھے تو بہت ثواب پائے اور نہ پڑھے تو گناہ نہ ہوگا۔ اس کو پڑھے تو بہت ثواب پائے گا، اس کو نہ پڑھے تو گناہ نہ ہوگا مگر ثواب سے محروم ہوگا۔ غیر معقدہ سنتوں کا بھی یہی حکم ہے۔ عصر کے فرضوں اور عشاء کے فرضوں سے پہلے، یعنی عصر اور عشاء کی فرضوں سے پہلے جو 4 سنتیں ہیں وہ غیر معقدہ ہیں، ان کے علاوہ باقی سب سنتیں معقدہ ہیں، یعنی ان کی بہت تاکید آئی ہے، ان کو ضرور پڑھو۔ ہاں مرض کی بہت زیادہ تکلیف ہو یا سفر میں بہت جلدی ہو، ریل بس ہوائی جہاز چھوٹنے والا ہو تو معقدہ سنتیں چھوڑنے کی بھی گنجائش ہے۔ فرض الوتر کسی حال میں چھوڑنے کی اجازت نہیں، ان کا چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ نماز وتر یعنی نماز وتر واجب ہے جس کا مرتبہ فرضوں کے قریب ہے۔ معزز سامعین ذی وقار، ایک طریقہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو دیکھا وہ قیام میں کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ادھر ادھر وہ چپکے چپکے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ نمبر 1۔ اور نمبر 2، جب رکوع میں ہوتے ہیں تو رکوع میں تھوڑے سے جھکے اور پھر واپس کھڑے نہیں ہوتے، وہاں اللہ اکبر سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد پڑھ کر ایک دم سجدے میں وہاں سے سجدے میں جاتے ہیں، یہ بھی ناقص طریقہ ہے۔ یہ بھی حضور کی حدیث کے مطابق یہ آپ نماز میں چوری کر رہے ہیں، آپ اس سے بچیے۔ اور اس کے بعد بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جب سلام پھیرتے ہیں تو سلام پھیرنے کا یہ حکم ہے کہ آپ اپنے جب دائیں طرف پھیرتے ہیں تو آپ کا جو سلام پھیرتے وقت آپ کی نظر آپ کے کندھے پر ہونی چاہیے اور پھر دوسری طرف آپ کے دوسرے کندھے پر آپ کی نظر ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اسی پر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی، اور میں آپ کی دعاؤں کا طالب ہوں، آپ بھی مجھے دعا میں ضرور یاد کیجئے گا، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔